बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर या फ़त्ताह या करीम वबिक नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम जो है मुब्तदा का पढ़ रहे हैं कि भाई ख़बर जो है अगर नकेरा होती है और जब नकेरा जब मुब्तदा नहीं बन सकता, लेकिन चंद वजूहात हैं, चंद जो है मौक़े हैं कि जहाँ पर अगर ख़बर जो है अगर मुख़स्सस हो जाए और जब मुख़स्सस जो हो जाएंगी तो नकेरा के ज़िम्न से निकल कर वो मारिफ़ा के ज़िम्न में आ जाएंगी, और जब मारिफ़ा के ज़िम्न में आ जाएंगी ख़बर तो उसका मुब्तदा बनना मुहाल नहीं है, बल्कि मुब्तदा बन सकती है, क्योंकि अब उसमें तख़स्सुस आ गया है और वो नकेरा के ज़िम्न से निकल कर और मारिफ़ा के ज़िम्न में आ गई है और मारिफ़ा जो है मुब्तदा बन सकता है। तो उन्हीं में से हमने 3 किस्में इसकी पढ़ी थी। अब चौथी किस्में में पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? वफ़िद्दारी रजुलन, वफ़िद्दारी रजुलन, ये हम पढ़ रहे हैं आज मिसाल के तौर पर, वफ़िद्दारी रजुलन, है ना। तो इससे पहले हमने पढ़े थे वह हुआ, इससे पढ़े थे वो शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन, शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन। अब चौथी मिसाल पढ़े हुआ फ़िद्दारी रजुलन, घर में आदमी हैं, फ़िद्दारी रजुलन, घर में आदमी हैं। तो ये 5वीं जगह है जहाँ नकेरा में तख़सीस आ जाने की वजह से नकेरा का मुब्तदा बनना सही है। ये 5वीं जगह हैं। 4 जगह हमने इससे पहले पढ़ लिए थे और ये 5वीं जगह है जहाँ नकेरा में तख़सीस आ जाने की वजह से नकेरा का मुब्तदा बनना सही है। इस मिसाल में फ़िद्दार जार मजरूर है, फ़िद्दार जार मजरूर है, मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र हुआ, जार मजरूर मिलकर क्या हुआ, ज़र्फ़ मुस्तक़र हुआ, जो कि मुताल्लिक़ है साबितुन के, जो कि मुताल्लिक़ है साबितुन के या मुस्तक़र के होकर ख़बर मुक़द्दम है। ये क्या है? ख़बर मुक़द्दम है। फ़िद्दारी क्या है? ख़बर मुक़द्दम है और रजुल मुब्तदाए मुअख़्ख़र है। रजुलन नकेरा है, रजुलन क्या है? नकेरा है। नकेरा का मुब्तदा बनना सही नहीं है, नकेरा का मुब्तदा बनना सही नहीं, लेकिन इसमें ख़बर के मुक़द्दम होने की वजह से तख़सीस आ गई, लिहाजा उसका मुब्तदा बनना सही है ना। ख़बर का मुक़द्दम होने की वजह से तख़सीस आ गई ख़बर में, लिहाजा उसका मुब्तदा बनना सही है। ख़बर के मुक़द्दम होने की वजह से तख़सीस इसलिए आई, ख़बर के मुक़द्दम होने की वजह से तख़सीस इसलिए आई कि मुब्तदा का हक़ है मुक़द्दम होने का। हक़ किसका है? दरअसल मुक़द्दम होने का ख़बर मुब्तदा का है, ख़बर का नहीं। ख़बर का हक़ क्या है? मुअख़्ख़र होना। तो मुक़द्दम होने का ख़बर का हक़ है, मुअख़्ख़र होने का और ज़ाब्ता है। क्या है? फिर से क्या कह रहे हैं कि तख़सीस ले आई कि मुब्तदा का हक़ है मुक़द्दम होने का, ख़बर का हक़ नहीं है, ख़बर का हक़ है मुअख़्ख़र होने का, और ज़ाब्ता है तक़दीम हक़्क़हु ताख़ीर युफ़ीदुल हस्रा वल इख्तिसास, यानी जिस चीज़ का हक़ हो मौसिर होने का उसको मुक़द्दम करना हस्र और इख्तिसास का फ़ायदा देता है। लिहाजा फ़िद्दार ख़बर की मुक़द्दम होने की वजह से रजुलन नकेरा मुख़स्सस बन गया, तो उस वक्त उसका मुब्तदा बनना सही है, उस वक्त उसका मुब्तदा बनना क्या है? सही है। अब दूसरी मिसाल ले लो, व सलामुन अलैक, ये छठी किस जगह है, और सलाम हो तेरे ऊपर, वो सलामुन अलैक, सलाम हो तेरे ऊपर, ये छठी जगह जहाँ नकेरा में तख़सीस आ जाने से उसके मुब्तदा बनना सही है। इस मिसाल से हर वो नकेरा मुराद है, इस मिसाल से हर वो नकेरा मुराद जिसमें मुतकल्लिम की तरफ निस्बत करने की वजह से तख़सीस आ जाए, मुतकल्लिम की तरफ निस्बत करने की वजह से क्या तख़सीस आ जाए। सलामुन अलैक में सलाम नकेरा मुब्तदा है ना, सलामुन क्या है? नकेरा है और यह मुब्तदा वाक़ हो रहा है। अलैका जार मजरूर, अलैका जार मजरूर, ये ज़र्फ़ मुस्तक़र है, उसकी ख़बर है, नकेरा मुब्तदा नहीं हो सकता, मगर चूँकि यहाँ सलाम नकेरा निस्बत इल मुतकल्लिम की वजह से, नकेरा निस्बत इल मुतकल्लिम की वजह से मुख़स्सस बन चुका है, लिहाजा उसका मुब्तदा बनना सही है। निस्बत इल मुतकल्लिम की वजह से मुख़स्सस इसलिए है कि जुमला इस्मिया मादूल है, मादूल यानी फिरा हुआ, अदल होकर आया हुआ जुमले फ़ेलिया है, जुमले फ़ेलिया है ये, जो कि मादूल होकर आया हुआ। असल में था सल्लमतु सलामन अलैक, असल क्या है? सल्लमतु सलामन अलैक, मैंने सलाम किया है, सलाम करना तेरे ऊपर, सल्लमतु मैंने सलाम किया, सलामन अलैक सलाम तुझ पर, सलाम तुझ पर, मैंने सलाम किया है, सलाम करना तेरे ऊपर।
تو سلمتو کو حذف کیا گیا ہے کیونکہ مصادر کے افعال کو حذف کیا جاتا ہے، کہ مصادر کے افعال کو حذف کیا جاتا ہے۔ سلامن کے نصب کو رفع کے ساتھ بدلا گیا ہے، سلامن کے نصب کو رفع کے ساتھ بدلا گیا تاکہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمی کی طرف تبدیل ہو جائے، ہے نا۔ اگر سلامن کو ہم نصب پڑھتے ہیں تو وہ جملہ کیا ہو جاتا ہے؟ فعلیہ ہو جاتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کی طرف تبدیل ہو جانا ہے تاکہ وہ دوام اور استمرار والا معنی حاصل ہو جائے، کیونکہ فعل میں دوام نہیں ہوتا ہے، وقتی طور پہ فعل صادر ہوتا ہے، اور اس میں کیا دوام ہوتا ہے۔ تو سلام علیک میں ہم نے اس فعل کو اسم کی طرف معدول کیا تاکہ اس میں دوام پیدا ہو جائے، ہے نا۔ کہ سلام علیک میں سلام عام نہیں ہے کیونکہ جملہ فعلیہ تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے، جملہ فعلیہ تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے، جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سلام علیک میں سلام عام نہیں بلکہ وہ سلام ہے جو متکلم کی طرف منسوب ہے، گویا سلام علیک اصل میں سلامی علیکہ ہے، سلامی علیکہ ہے، تو نسبت المتکلم کے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، متکلم تو نسبت ہو گئی اس لیے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، ہے نا۔ تو چلیے اب تو یہاں تک یہ 6 قسمیں انہوں نے بیان کی کہ جب خبر جو ہے مخصص ہو کر خبر جو ہے مقدم ہو سکتی ہے، نکرہ سے نکل کے وہ معرفہ بن جائیں گی، یعنی مخصص بن جائیں گی، اور جب مخصص بن جائیں گے تو اس کو مقدم کرنا ان 6 جگہوں پر جائز ہے۔ کون کون سی 6 جگہ؟ سب سے پہلے سلام علیک میں، نمبر 2 اس کے بعد وفی الدار رجل میں، اس کے بعد وشر احرت ذا ناب میں، وما اس کے بعد وما احد خیر منک، وما احد خیر منک تیسری وجہ۔ تو اس طرح یہ تمام وجوہات جو ہے بیان کی گئی ہے۔ کون کون سی؟ رجل فی الدار ہو گیا، رجل فی الدار ام امرأۃ نمبر 1، وما احد خیر منک نمبر 2، وشر احر ذا ناب وفی الدار رجل وسلام علیک۔ یہ 6 جگہ ہیں جہاں پہ نکرہ میں تخصیص پیدا ہو گئی، نکرہ جو تخصیص پیدا ہو گئی نکرہ معرفہ کے قریب آ گیا، یعنی گویا معرفہ بن گیا، اور جب معرفہ بن گیا تو معرفہ جو ہے مبتدا بن سکتا ہے، لہٰذا اس حساب سے نکرہ کو یعنی خبر جو ہے معرفہ بن گئی تو خبر مقدم ہو گئے اور مبتدا جو ہے مؤخر ہو گیا۔ تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اس کو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کہلایا جائیں گا۔ تو چلیے اب دوسری بات کہہ رہے ہیں، دوسری بات کیا ہو رہی ہے؟ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اگر دونوں اسم میں سے کوئی ایک معرفہ ہے، اگر 2 اسم میں سے ایک معرفہ ہو، والآخر نکرتن، اور دوسرا جو ہے کیا؟ تو ہم یہ کہہ رہے تھے ان کان احد الاسمین، اگر دونوں اسموں میں سے دونوں اسم اگر کیا معرفہ ہے، دونوں اسم میں سے اگر کوئی معرفہ ہے اور دوسرا جو ہے نکرہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنا دیں گے اور جو نکرہ ہے اس کو خبر بنا دیں گے، ہے نا۔ تو یہ بتا رہے تھے فجعل المعرفۃ مبتدأ والنکرۃ خبرا البتۃ، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر گزرا ہے اور ہم نے پڑھ لیا ہے نا۔ تو اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو تو جو معرفہ اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے اور جو نکرہ اس کو خبر رکھ دیں گے۔ لیکن یہ تو یہاں تک تو اب آسان مسئلہ ہو گیا ہے کہ بھئی معرفہ نکرہ ہے، مبتدا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مبتدا یہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو نکرہ ہوتی ہے۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں معرفہ ہے، دونوں اسم جو معرفہ ہے تو پھر اب کیسا کہا جائے؟ ان کا نام معرفتین، اگر دونوں کے دونوں معرفہ ہے تو اب کس کو معرفہ بنائیں گے اور کس کو نکرہ رکھیں گے، یعنی کس کو مبتدا بنائیں گے، کس کو خبر بنائیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں فجعل ایہما شئت، تو کہہ رہے ہیں تو آپ جو ان میں سے جس کو چاہے آپ مبتدا، ایک کو اس میں سے جس کو چاہے مبتدا بنا دو اور دوسرے کو جو ہے خبر بنا دو۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ الہنا، دیکھو اللہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے، الہ بھی معرفہ ہے۔ اب دونوں معرفہ ہے تو آپ جو ہے جس کو چاہے ایک کو جو معرفہ بنا دو، ایک کو جو ہے نکرہ بنا دو۔ تو اسی کی مثال دے رہے ہیں، جیسے اللہ الہنا، اللہ کیا ہے؟ ہمارا معبود ہے، وہ آدم علیہ السلام ابونا،
اور کون ہے؟ دیکھو یہاں آدم بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور اب بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ ابونا کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ لہٰذا دونوں معرفات، لہٰذا ان میں سے ایک کو ہم نے مبتدا بنا دیے اور دوسرے کو نکرہ خبر بنا دیے۔ وہ محمد النبینا، محمد بھی دیکھیے یہاں معرفہ ہے، نبی بھی معرفہ ہے، لہٰذا محمد نبینا ہم نے بنا دیے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہماری مثالیں جو ہے بن گئی ہے کہ اگر دونوں معرفہ ہو، دونوں اسم جو ہے معرفہ ہو تو کس کو مبتدا بنائیں گے، کس کو خبر بنائیں گے؟ تو کہتے ہیں آپ کو اختیار ہے، اگر دونوں معرفہ ہے تو ایک کو مبتدا بنا دو کسی ایک کو، اور دوسرے کو جو ہے اس کی خبر بنا دیجئے، ہے نا؟ تو یہ مبتدا اور دونوں معرفہ ہونے کی شکل میں۔ لیکن اگر ایک معرفہ نکرہ پھر تو کوئی بات ہی نہیں، جو معرفہ ہوں گا اس کو مبتدا بنایا جائیں گا اور جو نکرہ ہوں گا اس کو خبر میں رکھا جائیں گا۔ تو کہہ رہے ہیں آپ دوسری بات یہ بتا رہے ہیں وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ۔ اب ایک دوسری بات، ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی قد جو یکون مضارع میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کو معلم الانشاء میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ قد اگر ماضی میں داخل ہو تو کیا معنی پیدا کرتا ہے، اور مضارع پر اگر داخل ہو تو کیا عمل کرتا ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ قد اگر ماضی پہ داخل ہو گیا تو اس کو ماضی قریب میں کر دیتا ہے اور معنی میں جو ہے تاکید کے پیدا کر دیتا ہے، اور اگر مضارع پہ داخل ہوا تو تقلیل کے معنی میں آتا ہے۔ تقلیل یعنی ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مضارع پہ داخل ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی کبھی قد جو ہے مضارع کے معنی میں مضارع پہ داخل ہو تو کبھی کے معنی میں دے رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کبھی کبھی خبر جو ہے جملہ اسمیہ بھی ہوا کرتی ہے، کبھی کبھار خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں آتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، اور کبھی خبر جو ہے جملہ اسمیہ کی شکل میں آتی ہے، جملہ اسمیہ بن کر آتی ہے۔ جیسے زید ابوہ قائم، زید مبتدا ہے، ابوہ قائم پورا ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اب جو ہے اسم ہے، پورا جملہ اسمیہ بن کر اب یہ خبر واقع ہوں گی کس کی؟ زید کی، زید مبتدا کی۔ تو زید مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا کہتے ہیں او فعلیۃ، یا کبھی کبھی جو جملہ جو ہے خبر جو ہے جملے فعلیہ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، جملے فعلیہ بھی بن سکتی ہے، جملے اسمیہ بھی بن سکتی ہے۔ جیسے زید قام ابوہ، زید قام ابو، زید یہاں پہ مبتدا ہے، قام فعل ہے، اس میں ضمیر ہوا کہ فاعل ہے، اور ابوہ مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، فعل اپنے فاعل، قام فعل اپنے فاعل اور مفعول سے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ ہو کر اب خبر بنیں گی زید مبتدا کی۔ تو زید مبتدا اور قام ابوہ پورا جملہ اسمیہ، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے خبر بن رہی ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر پھر جملے اسمیہ خبریہ ہوں گا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ کبھی جو ہے خبر جو ہے جملے اسمیہ کی صورت میں آئیں گی، کبھی جملے فعلیہ کی شکل میں آئیں گی، اور اس کی یہ دونوں مثالیں صاحب کتاب نے آپ کو پیش کر دی ہے۔ اور کہتے ہیں او شرطیۃ، یا کبھی خبر جو ہے جملے شرطیہ بن کر بھی آ سکتی ہے، جملے شرطیہ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ اس کی کیا مثال؟ دیکھیے اس کی مثال کیا دے رہے ہیں، جیسے نحو زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید مبتدا واقع ہو رہا ہے، ان حرف شرط ہے، ان جاءنی اگر زید میرے پاس آئیں گا تو میں کیا کروں گا؟ اس کی میں عزت کروں گا، اس کی تکریم بجا لاؤں گا۔ تو زید یہاں مبتدا ہو رہا ہے، ان حرف شرط ہے، اور یہ پورا حرف شرط جو اپنے مشروط سے مل کر کیا ہو رہا ہے؟ خبر ہو رہی ہے۔ ان جاءنی فاکرمتہ پورے کی پوری اس کی خبر واقع ہو رہی ہے کس کی؟ زید کی۔ تو ان جاءنی یہ کیا جملے شرطیہ ہے، ان جاءنی فاکرمتہ کیا ہے؟ یہ جملے شرطیہ۔ تو جملے شرطیہ جو ہے خبر بن کر آ سکتی ہے۔ تو خبر کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ جملے اسمیہ بن کر خبر آ سکتی ہے، جملے فعلیہ بن کر خبر آ سکتی ہے، اور جملے شرطیہ بن کر بھی خبر آ سکتی ہے۔ آ رہا سمجھ میں؟ تو چلیے ہو گئے تین صورتیں ہو گئی خبر کی، جاءنی فاکرمتہ او ظرفیۃ، یا جملے ظرف بن کر بھی آ سکتی ہے، یا خبر جو ہے جملے ظرفیہ کی شکل میں بھی کیا ہو سکتی؟ آ سکتی ہے۔ جیسے زید خلفک، زید تیرے پیچھے ہے، یہ کیا ظرف ہے، خلف کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے، تو یہ خلفک جو اس میں ظرف اور بن کر جو ہے یہ اس کی کیا خبر واقع ہو رہی ہے؟ زید مبتدا کی، زید مبتدا ہے اور خلفک کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، خلفک ظرف ہے۔ جیسے زید خلفک وعمر فی الدار،
وعمر فی الدار۔ عمر کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اب فی الدار اس کی خبر واقع ہو رہی ہے جو کہ کیا ہے؟ ظرف ہے، ایک ظرف زمان ہے اور ایک ظرف مکان ہے، ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں جیسے عمر فی الدار، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح بھی آ سکتی ہے۔ تو کتنی صورتیں بتائیں انہوں نے؟ ایک جملے اسمیہ، ایک جملے فعلیہ، اور دوسرا کیا ہے؟ جملے شرطیہ، اور تیسرا کیا ہے؟ جملے ظرفیہ۔ ظرفیہ میں انہوں نے 2 مثالیں دیے، زید خلفک اور عمر فی الدار، ایک ظرف زمان کی اور ایک ظرف مکان کی۔ تو یہ 3 مثالیں انہوں نے دیے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا کی خبر کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، جیسے جملہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے مفرد سے حکم لگانا صحیح ہے، اسی طرح جملے سے حکم لگانا بھی صحیح ہے۔ یکون پر قد تقلیلیہ داخل کر کے اشارہ کر دی کہ خبر میں اصل تو یہی کہ مفرد ہو، یعنی مرکب تام نہ ہو، یعنی مرکب تام نہ ہو، خواہ پھر خالص مفرد ہو جیسے قائم، یا مرکب ناقص ہو جیسے مرکب ناقص ہو، یا مرکب اضافی ہو جیسے حاذا غلام رجل، حاذا غلام رجل۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے اور مرکب ناقص ہے غلام رجل، لیکن غلام رجل کیا ہو رہا ہے؟ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے حاذا کی، حاذا یہاں پہ مبتدا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ حاذا مبتدا، غلام مضاف، رجل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، یا مرکب توصیفی بھی آ سکتی ہے جیسے الانسان حیوان ناطق، الانسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ تو الانسان یہاں پہ مبتدا ہے، حیوان ناطق جو ہے اس کی خبر واقع ہو رہی ہے، یہ مرکب توصیفی حیوان ناطق، اور مرکب توصیفی اس کی خبر واقع ہو رہی ہے کس کی؟ انسان مبتدا کی۔ الانسان مبتدا، حیوان ناطق موصوف صفت مل کر خبر۔ بہرحال اصل یہی ہے کہ خبر مفرد ہو، لیکن کبھی کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی خبر کیا ہوتی ہے؟ جملہ بھی ہوتی ہے۔ پھر جملہ عام ہے، خواہ جملہ اسمیہ ہو جیسے زید ابو قائم، زید مبتدا اول، ابوہ مضاف اور ہو اس کی مضاف الیہ، مرکب اضافی ہے۔ مبتدا قامہ فعل، ابو مضاف الیہ مل کر فاعل، فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے مبتدا کی۔ تو یہاں تک ہم نے یہ پڑھا کہ بھئی یہ اس شکل میں جو ہے خبر آ سکتی ہے، اور خبر جو کہ یہ صورتیں ہیں، کبھی مفرد بھی آتی ہے، کبھی جملہ بن کر آتی ہے، جملے میں کبھی فعلیہ بن کر آئیں گے، کبھی اسمیہ بن کر آئیں گی، کبھی ظرف بن کر آئیں گی، کبھی شرطیہ بن کر آئیں گی۔ تو ان تمام صورتوں میں خبر آ سکتی ہے اور وہ خبر معلوم ہوتی ہے۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ پھر ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔